इसी के साथ ही प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे हसूल रिस्क के बारे में। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं सारी उम्र, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे रहे हों, चाहे वो किसी भी तरह का काम करते हों, वो रिश्वत नहीं लेते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा रिस्क जो है वो हलाल रहे, पाक रहे। इसी की बदौलत हमारे रिस्क में बरकत भी रहेगी, हमारी औलाद जो है वो फरमा बरदार रहेगी और जो पैसा जिस तरह से आ रहा है वो उस तरह से नहीं जाएगा। अगर पैसा हलाल तरीक़ों से आएगा तो रिस्क में भी बरकत रहेगी, ज़िंदगी में भी बरकत रहेगी, घर में भी बरकत रहेगी। और बहुत सारे लोग जो हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं इसी असूल पर कायम रहते हैं और वो जो चाहते हैं वो पा लेते हैं, क्योंकि इंसान के लिए वही है जिसके लिए उसने कोशिश की। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रिस्क हलाल का हमारी इबादत के साथ कितना ताल्लुक़ है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ कितना ताल्लुक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का कि इस अहम जो हमारी ज़िंदगी के साथ एक जुड़ा हुआ मौजू है रिस्क हलाल, हुसूल रिस्क हलाल, इस हवाले से बहुत ही ये अहमियत का हामिल है। रिज़्क़ हलाल जिस तरह हमारे दीगर फ़राइज़ जो हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात और जितने भी अल्लाह तबारक व तआला ने और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो काम करने का कहा गया है, इस्लामी तालीमात जो है हमें इसके ऊपर ज़ोर देती हैं कि ये काम करें, उससे बढ़कर रिज़्क़ हलाल को अपनाने का और रिज़्क़ हलाल के हवाले से तगो दो करने के हवाले से अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हुक्म अता फ़रमाया है। मैं यहाँ पे हज़रत अबू हुरैरा से एक हदीस नबवी पढ़ना चाहूँगा। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यब। अल्लाह पाक है और वो पाक और साफ़ चीज़ों ही को पसंद फरमाता है। व इन्नल्लाह अमरा अलमुमिनीन बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन, और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन को रिज़्क़ हलाल के उसूल के लिए जो हुक्म दिया है उसका अल्लाह तबारक व तआला ने पहले रसूलों को, नबियों को हुक्म दिया है और उसके बाद उनकी उम्मतों को, मोमिनीन को हुक्म दिया है। अब आपने इंट्रो में एक दो बातें कहीं, मैं उनको आगे बढ़ाता हूँ। रिज़्क़ हलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर इसका एक बड़ा अहम असर है। अगर रिज़्क़ हलाल आप खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, वालदैन को खिलाएंगे, बीवी बच्चों को खिलाएंगे और जो आपके मातहत हैं, इनको अगर आप रिज़्क़ हलाल के साथ उनकी परवरिश करते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें बरक़ात और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें फ़यूज़ात और बरक़ात में और रहमतें मुयस्सर होती हैं। रसूल खुदा की एक हदीस है कि एक बंदा जो जिसके बाल बिखरे हुए हैं और यमुद्दो यदैहि इलस्समाए, और वो अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद करके, वो मुसाफिर भी है, हालांकि मुसाफिर की दुआ भी बड़ी जो है ना वो कबूल होती है। तो वो बंदा सफ़र करके आया है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे पुराने हैं और वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, लेकिन मत अमुहु हरामुन व मलबसु हरामुन, उसके कपड़े जो पहने हुए हैं वो भी हराम की कमाई के साथ हैं, उसने जो खाना खाया था वो भी हराम की कमाई के साथ था। व गुज़िया बिल हराम, और ग़िज़ा जो है जो उसने खाई है उसके पेट में जो है वो हराम के साथ है, यानी हलाल लुक़मा हलाल नहीं है। तो फ़अन्ना युस्तजाब लिज़ालिका, रसूल खुदा फरमाते हैं कि उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल कैसे होगी कि वो उसने पहना भी जो हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं वो भी हराम है, उसने जो कमाई की हुई है उसकी वो भी हराम है, उसने जो लिबास पहना हुआ है, उसने जो जूते पहने हुए हैं, यानी कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है इसकी रिज़्क़ हलाल की। और बाज़ लोग ये भी कहते हुए हमें हमारी ज़िंदगी में नज़र आते हैं कि हम जी बड़ी दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं अल्लाह तो सुनता ही नहीं है। हालांकि अल्लाह सुन रहा होता है, मतलब उनके कहने का ये होता है कि दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो दुआओं के कबूल करवाने में रिज़्क़ हलाल का बहुत बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर, मैं आपकी बात को यहाँ पे काउंटर करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज़ाहरी तौर पर हम सबको पता होता है कि जो इसने पहना है, जहाँ पे ये रह रहा है, जहाँ जो ये खा रहा है, वो सबका ताल्लुक हराम से है, फिर भी उसके रिस्क में मज़ीद इजाफा होता जाता है। वो जो दुआ करता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें, जो मामलात जो हैं
ظاہری طور پر دیکھنے والے کو جن کے پاس یہ چیزیں اس طرح سے میسر نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں ایسے ہیں تو اس کی رسی تو مزید دراز ہوتی جا رہی ہے، میرے ساتھ ہی اللہ یہ معاملہ کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پرتاؤ جن کے اوپر ہوتا ہے، وہ تو دنیا کے اندر ہی تھوڑا سا ان کو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش ڈالی، وہ دنیا کے اندر ہی ان کا معاملات جو ہے نا وہ پلس مائنس ہو کے جب وہ اگلی دنیا کے اندر جاتے ہیں تو وہ ان کے اوپر بالکل حساب و کتاب کے معاملات ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسا بندہ آپ کوئی دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ نافرمانی بھی اللہ کی کرتا ہے، ٹھیک ہے، رزق حرام کے ساتھ جو ہے نا معاملات ہیں اس کے، جس طرح آپ نے ابھی کہا، اس کے باوجود اس کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں، تو بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مزید آزمائشوں میں ڈال دیا ہے۔ اتنا اس کا حساب کتاب جو ہے وہ قبر کا اور حشر کا اتنا ٹف ہو جائے گا جتنا وہ دنیا کے اندر جو ہے اس کے معاملات ہیں۔ اور میں یہاں پہ ایک اور حدیث پاک کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بندے نے من اشترى ثوبا بعشرۃ دراہم، ایک بندے نے کپڑا خریدا اپنے اوپر پہننے کے لیے، جسم کے اوپر پہننے کے لیے، اور 10 درہم کا تھا، 10,000 کا آپ آج کے دور میں کر لیں، وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ، اور اس میں ایک جو درہم تھا یا 1 روپیہ یا 1,000 جو ہے وہ آپ اس کو آپ ازیوم کر لیں وہ حرام کا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا لم یقبل اللہ تعالیٰ صلاۃ ما دام علیہ، کہ جب تک وہ حرام درہم کے ساتھ حلال درہم کے ساتھ مکس کر کے اس نے کپڑا خریدا ہے، وہ پہن کے نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو پرٹیننٹ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اب وہ چاہے اپنی طرف سے زکاتیں دیتا پھرے، وہ چاہے اپنی طرف سے حج کرتا پھرے، ظاہری طور پر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اس نے زکات بھی دی ہے، لیکن اس نے چونکہ بنیاد حرام کے اوپر رکھی ہے، بنیاد اس کی رزق حلال کے اوپر نہیں رکھی گئی ہے، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چیزیں قابل قبول ہوتی ہی نہیں ہیں۔ کیوں کہ یہ رسول خدا نے ہمیں ایک رول اور ایک اصول عطا فرما دیا ہے کہ اگر آپ رزق حلال کے ساتھ اگر آپ کمائی کرتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور ان کی جناب آپ پرورش کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہوگا، بھلے وہ تھوڑا سا ہو۔ دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی جو ہے وہ وہ معیار نہیں ہے، کوالٹی معیار ہے۔ زیادہ سجدے، زیادہ عبادتیں، زیادہ حجیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جو ہے نا ان کا قبولیت کا انحصار نہیں ہے۔ اگر تھوڑی بھی عبادت ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا آپ نے کیا نام ہے، اس کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور اس میں جناب خلوص نیت ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سب کو کلیئر ہوتی ہیں، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ حلال رزق میں حرام رزق میں کیا فرق ہے، ہماری زندگی میں کیا اثر رہے گا، اور جو حرام کا پیسہ ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے چاہے وہ کسی صورت میں جائے وہ جاتا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں جو حلال رزق ہے وہ ہمارے پاس آتا جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز این ہیومن، ایز این پرسن، ہمیں کون سی ایسی کاوشیں ہیں اپنی ڈیلی لائف میں ایڈ آن کرنی چاہیے؟ دیکھیں، پہلے بات تو یہ ہے کہ رزق حلال کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو بالکل ایک صحیح راستے سے اس کا حصول کیا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری تو جو ہے نا وہ اتنی پے ہے، 50,000 ہے، 1 لاکھ ہے، تو بچے زیادہ ہونے کے باوجود یا ہمارا گھر کا خرچہ زیادہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا ہماری وہ گزارا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اسلام نے ایسا کوئی رول، ایسا کوئی اصول دیا ہی نہیں ہے کہ آپ ایک پرٹیننٹ ایک ڈسٹینس کے ساتھ ایک آپ اچھی طرح سے آپ ایک چیز کو لے کے چلیں، آپ اپنی آسائشوں کو کم کر دیں۔ آپ نے اگر آپ کے جو چیزیں ہیں، آپ کا 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہے اور آپ کے 2 لاکھ جو ہے نا وہ آپ کی تنخواہ نہیں ہے، تو 2 لاکھ اگر آپ کا جو ہے نا وہ خرچہ ہے اور 1 لاکھ تنخواہ ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ آپ رانگ وے اپنائیں اور رزق حرام کی طرف جو ہے نا وہ جائیں۔ نہیں، آپ اپنے جو ہے نا وہ جو آسائشیں ہیں ان کو کم کر لیں، اپنی کی جو خواہشیں ہیں ان کو آپ جو ہے نا وہ کم کر لیں۔ اور اسلام نے اس کو جو ہے نا وہ پھر اگر آپ زیادہ اگر آپ ہاتھ بھی مارتے ہیں، کوئی حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کے اوپر سے جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں۔ بیماری آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا،
یا اس طرح آپ کے بچوں کے اوپر کوئی بیماری آ گئی، جو بندہ رزق حلال کماتا ہے آپ اس کے اوپر اگر آپ اس کی زندگی کے اوپر غور کریں، وہ بالکل صاف شفاف رہتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ سے جو ہے نا وہ بالکل وہ اوائڈ رہتا ہے، اس کے اوپر بیماریاں نہیں آتی ہیں۔ باقی سب چیزیں تو منجانب اللہ ہے، لیکن اگر ظاہری طور پر تقاضے اور یقین بندہ اگر یہ رکھے تو وہ تو obviously پھر ویسا ہی ہے۔ ہاں جی، لیکن اگر آپ رزق حلال کے طرف آپ گامزن ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ آپ اتنا قریب ہوتے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب، ایسے ذرائع اور ایسے طرق پیدا کر دیتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی بارگاہ کی طرف جائیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ قربت کا ذریعہ جو ہے نا وہ میسر نہ ہو، یہ پاسیبل ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے، اتنی چیزیں ہیں تو میرا تو گزارا نہیں ہو رہا ہے، فلاں نہیں ہو رہا فلاں، یہ ایک میں کہتا ہوں لیم ایکسکیوزز ہیں جن سے ہمیں صرف نظر کرنا چاہیے اور ہمیں ایک صحیح ڈائریکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا اور ان کو شناسائی حاصل کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کامل یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو میرا ہے اور جتنا میرا ہے وہ اللہ پاک کسی بھی رستے سے عطا کرے، کسی بھی وسیلے سے اگر مجھے دینا چاہے تو وہ ضرور دے گا۔ میرا رازق اللہ پاک ہے، وہ کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن جب یہ سب امیدیں، یہ سب یقین جب ہم بندوں سے باندھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں بندوں سے جب لگتی ہیں تو سب چیزیں ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ پاک آپ کو بندوں کا ہی وسیلہ بنانا شروع کر دیتا ہے اور انہی کے میرا خیال ہے محتاجی میں رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، دیکھیں قرآن کریم کی یہ واضح طور پر حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھانا صرف رزق حلال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بیان فرمایا ہے۔ اور پھر دعاؤں کی قبولیت میں نا آپ نے اپنی پچھلی بات کی طرف میں اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کروں گا، دعاؤں کی قبولیت رزق حلال کے ساتھ بڑا اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا مجھے عمل بتائیں کہ میں اللہ کی بارگاہ سے کوئی بھی دعا کروں وہ اللہ میری بارگاہ میں میری جو دعا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو وظیفہ بتایا وہ آپ کے توسط سے، اس لاہور رنگ کے توسط سے میں جو ہے نا وہ دینا چاہوں گا۔ بالکل ضرور۔ آپ نے فرمایا یا سعدو اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اس کا ترجمہ یہ ہے اے سعد اپنا کھانا پینا، اوڑھنا اور اپنی غذا جو ہے، اپنے کپڑے جو ہیں وہ پاک اور صاف اور رزق حلال کے ساتھ بنا لو، تم اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ کوئی بھی دعا آپ کریں گے، اور یہ اپنا ہمارا تجربہ کیا ہوا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس کے اوپر ہیں، آپ رزق حلال کھائیں، بھلے آپ کی عبادات کم ہوں، نمازیں کم ہوں، روزے آپ نے کم رکھے ہوں گے اور آپ کے باقی جو ہے نا وہ اعمال جو نیک ہیں وہ کم ہوں، اگر آپ رزق حلال کے ساتھ آپ نے اپنے جسم کو پروان چڑھایا ہے، بچوں کو حلال کھلایا ہے، بیوی بچوں کو حلال کھلایا ہے، وہ دعا آپ یوں ہی ابھی تک آپ کے منہ میں دعا ہوگی، دل میں دعا ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو اسباب ہیں، وہ خالق کائنات آپ کی زندگی میں عیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے۔